Welcome to the new lecture of International Human Resource Management. Today, our topic is related to repatriation and career issues. Uh, the expatriates who went for international assignments, how they can readjust in the parent country. आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज related to the people who have already sent to the international assignments by the parent country to run the operation in the host country. अब वो जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, how can we readjust into the parent country when they have completed their assignment. जब उनका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो किस तरह वापस आकर अपने कंट्री में सर्व करेंगे और उनके करियर से रिलेटेड क्या इश्यूज होंगे, इनकी फैमिली एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंडिविजुअल who want to work for international assignments and the people who are working in the human resource management, international human resource management, how they can readjust the firm manager, the human resource manager, how they can readjust the expatriates when they have completed their assignment in the foreign country. वो जब वापस आएंगे तो किस तरह वो रीएडजस्ट होंगे, उनको कौन सी पोजीशन दी जाएगी, उनकी क्या सैलरी होगी, उनके और सोसाइटी के जो एडजस्टमेंट है, कल्चर एडजस्टमेंट वो कैसे होंगे, उनके जो फैमिली एडजस्टमेंट है, जो चिल्ड्रन एडजस्टमेंट है वो किस तरह होगा, उनकी स्कूलिंग क्या होगी, तो क्या क्या इश्यूज आएंगे और किस तरह इन इश्यूज को सॉल्व किया जाएगा. आज के लेक्चर के अंदर हम इन तमाम चीज़ों डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड के रीपैट्रिएशन. रीपैट्रिएशन का क्या मतलब होता है? रिपैट्रिएशन की जो सिंपल डेफिनेशन है दैट इज द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग द एक्सपैट्रिएट बैक टू द होम कंट्री. तो ये रिपैट्रिएशन का बहुत सिंपल मतलब है कि जो इंटरनेशनल असाइनमेंट के ऊपर एक्सपैट्रिएट्स गए हुए थे उनको किस तरह वापस होम कंट्री में एडजस्ट करना है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिपैट्रिएशन. Repatriation means the activity of bringing the expatriates back to the home country. ठीक है, तो होम कंट्री में किस तरह उन लोगों को लेकर आना है, उसका क्या प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस होंगे, दैट इज रिलेटेड टू रिपैट्रिएशन. तो रिपैट्रिएशन जो है दैट इज द ब्रिंगिंग बैक टू द एक्सपेट्रिएट इन द होम कंट्री. ओके, सेकंड, री एंट्री प्रेजेंट न्यू चैलेंजेस. जब आप किसी को वापस जो है बैक अपने होम कंट्री में लेकर आते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर द एक्सपेट्रिएट्स जो कि इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर गए हुए थे. अब वो वापस आएंगे, अब उनकी री एंट्री के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि उन्हें बेयर करने पड़ेंगे. अब उन तमाम मसाइल से निपटने के लिए और एक्सपेट्रिएट्स को मोटिवेट करने के लिए जो कंपनीज हैं उन्हें चाहिए कि वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो कि एक्सपेट्रिएट्स के लिए मोटिवेशन हो और वो जो है इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए उनको एक्सपेट्रिएट्स मिलना जो है वो आसान हो. Otherwise, the people don't want to go for international assignment due to repatriation issues. तो री एंट्री के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें? फर्स्ट चैलेंज इज द एक्सपेट्रिएट्स में एक्सपीरियंस री एंट्री शॉक और द रिवर्स कल्चर शॉक. तो जब वो वापस आएगा अपने कंट्री के अंदर तो उसमें सबसे पहला जो उसको शॉक मिलेगा
وہ جو ہے ری انٹری شاک ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس کو جو سیلری ہے وہ جس کنٹری میں ہوسٹ کنٹری میں کام کر رہا تھا وہ نہ ملے, ان کو وہ پوزیشن نہ ملے جو کہ ہوسٹ کنٹری میں کام کر رہا تھا, وہ اس کی ویزیبلٹی نہ ہو جیسا کہ پہلے اس کو ہوم کنٹری میں لوگ جانتے تھے, یا پھر ہوسٹ کنٹری میں لوگ اس کو جانتے تھے, اس کی رسپیکٹ تھی. تو ایسا شاید ابھی دوبارہ نہ ہو کیونکہ ان کو لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں. اسی طرح ریورس کلچر شاک ہوگا کیونکہ ان کے بچے باہر جا کر, وہ خود باہر جا کر اس کلچر کے اندر کافی حد تک ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے, بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, اور وہ وہاں کی اسکولنگ اور یہ ساری چیزوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بٹ وین دے کیم بیک ٹو دی ہوم کنٹری, تو پھر ان کے لیے دوبارہ واپس آ کر ان ساری چیزوں میں ری ایڈجسٹمنٹ کرنا, اٹ از اے بگ چیلنج فار دی انڈیویژلز اینڈ ایون فار دی فرم, کہ how they guide them to readjust in the new country or the home country. سم ایگزٹ دی کمپنی, اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے انہی ایشوز کی وجہ سے وہ کمپنی میں دوبارہ واپس نہیں آتے بلکہ کمپنی کو چھوڑ جاتے ہیں. انہی ایشو کو پراپر اگر کمپنی ہینڈل نہ کرے یہ ایشو, تو عام طور پر جو ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے کمپنی کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان ایشوز کو پراپرلی جو ہے وہ ہینڈل کرے, تاکہ کمپنی سے جو لوگ ہیں, جو ٹیلنٹ ہے, جو انٹرنیشنل اسائنمنٹ سے لوگ واپس آ رہے ہیں, وہ کمپنی کو چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جو ہے ایک چیلنج ہے. دوسرا ہے جی دی ملٹی نیشنل ability to retain current and attract future expatriates is affected by the manner in which it handles repatriation. Yes, definitely. کہ وہ جو کرنٹ ان کے امپلائیز ہیں جو انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ گئے ہوئے ہیں, جو ایکسپیٹریٹس جو گئے ہوئے ہیں وہ, اور جو فیوچر میں ایکسپیٹریٹس انہوں نے باہر بھیجنا ہے, ان کی موٹیویشن کے لیے, ان کی ریٹینشن کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو کمپنی ہے ان کی ہینڈلنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. تو اگر ان کی ہینڈلنگ بہت اچھی نہیں ہوگی تو جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہ ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے, وہ اپنے اسائنمنٹ پر وہاں پہ نہیں رہیں گے, اور نہ ہی نیو ایکسپیٹریٹس کو آپ تیار کر سکیں گے کہ وہ باہر جائیں. تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کس طرح جو ہے جو کرنٹ ایکسپیٹریٹس ہیں ان کو ریٹین کریں, اور جو فیوچر ایکسپیٹریٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے تیار ہوں. یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہاؤ دی کمپنی ہینڈل دی ریپیٹریشن, how the international employees have experienced repatriation in the firm. تو اگر فرم کے پاس پراپر جو ہے کوئی میکانزم ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے کہ لوگ جب باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, تو ایسی صورتحال میں تو لوگ باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر کمپنی کے پاس کوئی پراپر پالیسی میکانزم نہیں ہے, کوئی پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے فار دی ایکسپیٹریٹس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کو انٹرنیشنل اسائنمنٹس کے لیے اولڈ امپلائی کو ریٹین کرنا اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ ایون ٹو اٹریکٹ دی نیو امپلائیز فار دی فیوچر ایکسپیٹریٹس it will be very difficult for the company to attract those expatriates. اس لیے ضروری ہے کہ اسے ایک پراپر ڈاکومنٹڈ پالیسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی چاہیے, تاکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انٹرنیشنل اسائنمنٹ جانے والے وہ موٹیویٹڈ ہوں اور انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر جانا پسند کریں اور وہاں پہ ریٹین کرنا پسند کریں. یہ ایک پروسیس ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ, جو کہ پہلا جو ہے دیٹ از دی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن انیشلی اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر کسی کو بھیج رہے ہوتے ہیں. دین آفٹر دی ریکروٹمنٹ وی سینڈ دیم فار دی پری ڈپارچر ٹریننگ. تو پری ڈپارچر ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے دی پری ڈپارچر ٹریننگ, جو کہ ہم پہلے مختلف جو لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کو کلچر سے ریلیٹڈ ٹریننگ دی جاتی ہے, ہاؤ ٹو ایڈجسٹ ان دا سوسائٹی, اس سے ریلیٹڈ ہاؤ دا اسکولز آر دیئر,
کس طرح کے اسکولز ہیں, کس کس کیٹیگری کے اسکولز ہیں, کیا کیا فیسز ہیں, ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پری ڈپارچر ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو اسائنمنٹ پر بھیج دیا جاتا ہے. دین یہ اسائنمنٹ پر کام کرنے کے بعد جو ہے وہ ری انٹری اور ری اسائنمنٹ, ری انٹری سے مراد یہ ہے کہ وہ واپس اپنے کنٹری میں واپس آتا ہے اور اس کنٹری کے اندر آ کر دوبارہ کام کرتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جا کر یہ جو ایرو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ری انٹری اور ری اسائنمنٹ کے بعد دوبارہ آن اسائنمنٹ پہ جا رہا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اگر اس کو دوبارہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر بھیجنا چاہتی ہے کمپنی, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی پہلے بنی ہوئی ہے یا اس کا جو ایکسپیرینس ہے, لاسٹ ایکسپیرینس جو ہے اس کی بیس پہ وہ فیصلہ کرے گا کہ اسے انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے جو انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر لوگوں کو آپ بھیج رہے ہیں ان کی کیئر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ان کو بینیفٹ ہو, تاکہ ان کو فائدہ ہو اور وہ موٹیویٹڈ ہو انٹرنیشنل اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے. تو ریزنس فار ریپیٹریشن, کیا ریزنز ہوتے ہیں جس سے ریپیٹریشن ہوتی ہے, کیوں آپ واپس لانا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ایکسپیٹریٹس انٹرنیشنل اسائنمنٹ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس کیوں آتے ہیں, وہ ریپیٹریشن جو ہے کا پروسیس پورا کیوں جو ہے وہ کمپنی کرتی ہے, اس کے کیا ریزنس ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ پیریڈ آف پوسٹنگ گاٹ اوور, جس پیریڈ کے لیے اسے انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر بھیجا گیا تھا, 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے لیے, وہ پیریڈ ہی انٹرنیشنل اسائنمنٹ کا ختم ہو گیا. اب جب وہ پیریڈ ختم ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اسے واپس آنا ہے ہوم کنٹری کے اندر. تو یہ دس از دی فرسٹ ریزن کہ ریپیٹریشن پروسیس از نیسیسری اینڈ امپورٹنٹ. And the second is designed for children to study at the home country. ہاں ڈیفینیٹلی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ جو ہے اپنے کنٹری کے اندر کریں. ہو سکتا ہے کہ وہاں کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اچھی نہ ہو, یا وہاں کی ایجوکیشن جو ہے بہت زیادہ کاسٹلی ہو, یا وہاں کا جو کلچر ہے وہ بچے اس میں ایڈجسٹ نہ ہو پا رہے ہوں, تو اس کے لیے بچے جو ہے واپس اپنے ہوم کنٹری کے اندر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. دس از این ادر ریزن فار دی ریپیٹریشن. Third reason is the need for the expatriates to move to another global assignment. Yes, تو کمپنی ہو سکتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل دوسرے کسی انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر کسی دوسرے کنٹری میں بھیج دے. جب وہ اس کو کسی دوسرے کنٹری میں بھیجتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو 2 4 5 سال کے لیے اگر بھیج رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بچے بھی وہاں انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے, ان کی فیملی بھی جاتی ہے. تو یہ دس از ادر تھرڈ ریزن کہ کیوں ریپیٹریشن جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ان کو دوسرے اسائنمنٹ کے لیے گلوبلی کسی دوسرے کنٹری میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں, اس وجہ سے کمپنی کی نیڈ کی وجہ سے اس کو دوسرے کنٹری میں جانا پڑتا ہے. فورتھ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتے ان ایبلٹی ٹو ایڈجسٹ, ناٹ ہیپی ان دی اوورسیز اسائنمنٹ. تو بہت سارے لوگ جو ہے انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر جاتے ہیں بٹ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, وہاں خوش نہیں ہوتے, وہاں بہت جو ہے ہیپی نہیں ہوتے اپنے اسائنمنٹ سے, تو پھر ان کو ریپیٹریشن کے پروسیس کے تھرو واپس جو ہے اپنے ہوم کنٹری میں انہیں بھیجا جاتا ہے. فیلیور ٹو ڈو گڈ جاب آن دا گلوبل اسائنمنٹ, جی بالکل, جب آپ کسی گلوبل اسائنمنٹ پر کسی کو بھیجتے ہیں تو کمپنی کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ وہاں جا کر بہت اچھا کام کرے گا, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام جو ہے وہ نہیں کر پاتا کسی بھی ریزن کی وجہ سے, وہاں پر اس کلچر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, یا وہ جو کام ہے ٹاسک کا جو رولز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے وہاں پر وہ اس طرح جو ہے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا جس طرح کے کمپنی نے جس ریزن کے لیے اسے باہر بھیجا تھا کہ وہاں جا کر ایڈجسٹ ہوگا اور بہتر طریقے سے کام کرے گا, تو وہاں پہ فیل. تو یہ 5 ریزنز یہاں بتائے گئے ہیں جو کہ ریپیٹریشن کا ریزنز بنتے ہیں. یہ 5 ریزنز ہیں جو کہ ضروری ہے کہ جس کے ضروری ہوتا ہے کہ ریپیٹریشن کا عمل جو ہے اسے شروع کیا, ریپیٹریشن کا پروسیس جو ہے اسے شروع کیا جائے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ بینیفٹس آن دی ری انٹری. جب بینیفٹس کیا ہوتے ہیں جب آپ کسی کو واپس اس کنٹری میں لے کر آتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں فار دا کمپنی اینڈ کیا بینیفٹس ہوتے ہیں فار دا انڈیویجولس. تو سب سے پہلے جو ہے جو بینیفٹس ہوتا ہے فار دا انڈیویجول کمپنی دیٹ اوپننس ٹو انادر کلچر.
جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ پاکستانی کلچر سے فیملیئر ہوتے ہیں، اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے ٹرکش یا یورپین یا یو کے یو ایس اے کے کلچر میں جائیں گے تو انہیں ان کے بارے میں اتنا اندازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنے اوپن ہوتے ہیں. تو اس لیے جب وہ مختلف کنٹریز سے ہو کر آتے ہیں تو وہاں کے کلچر کو میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، وہاں کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو اوپننیس جو ہے وہ کلچر کی اوپننیس آ جاتی ہے. تو بہت ساری چیزوں کو وہ اب جو پہلے ناپسند کرتے تھے اب آہستہ آہستہ سے انہیں پسند کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کلچر میں رہ کر آئے ہیں، وہاں کے جو ہے سوسائٹی کو دیکھ کر آئے ہیں، تو وہ بہت سے ان کے لوگوں سے مل کر آئے ہیں، تو وہ جو ہے اوپننیس خود بخود ہی کلچر کی ہو جاتی ہے. تو پہلا تو یہ ریزن ہے کہ اوپننیس ہو جاتی ہے. دوسرا اس کا جو بینیفٹس ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹینسو ایکسپوجر ٹو ہیو دا کمپنی از پرسیو ان another country. بالکل، تو آپ کو ایکسپوجر ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے اس کو انٹرنیشنل جو کنٹری ہے جو دوسرے کنٹری ہے اس کے اندر اس کی کیا جو ہے امیج ہے، اس کا لوگ اس کی کمپنی کو اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ان کی پروڈکٹ کو کیا ویلیو دی جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ دوسرا بینیفٹ ہوگا کمپنی کے لیے یا اس انڈیویجول کے لیے کہ اس کے پاس نالج ہوگا ریلیٹڈ ٹو دی کمپنی اینڈ ایکسپوجر آف دا کمپنی ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ. The third and important benefit is understanding the operation of the corporate headquarter as well as the subsidiary. Yes, جب آپ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر جاتے ہیں تو پہلے تو آپ کو ویسے ہی ہیڈ کوارٹر کے جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پھر جب آپ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر جاتے ہیں تو آپ کی جو سبسڈری ہوتی ہے اس کے بھی جو ہے آپ کو آپریشنل کے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو آپ کی کولیبریشن جو ہے ہیڈ کوارٹر سے اور جو سبسڈری اس سے بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تھرڈ جو ہے بینیفٹ ہے ری انٹری کا کہ آپ کسی دوسری کنٹری کے اندر جو ہے جا کر یہ چیزیں سیکھ کر آتے ہیں. آپ اپنی کنٹری میں جب ہوم کنٹری میں واپس آ جائیں گے تو جو ہے ریلیشن شپ بلڈنگ یا کام کرنا جو ہے کوآرڈینیشن میں سبسڈری کے ساتھ بڑا آسان ہوگا، یہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. فورتھ ریزن جو ہے یا فورتھ بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن ٹو دی پرسنل لائف اینڈ دی پروفیشنل کیریئر. یس، جب آپ انٹرنیشنل کسی اسائنمنٹ پر ہو کر آتے ہیں تو آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا ایکسپیرینس، ویلیو ایڈیشن، یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنل لائف میں آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ آپ کے پروفیشنل کیریئر کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ساتھ ہی آیا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اس سے جو ہے آپ جو ہے وہ بہت ساری انوویشن کریٹیوٹی جو ہے وہ آپ ایڈوانس کنٹری کے اندر جو ہے وہ دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی انڈر ڈیولپنگ کنٹری میں گئے ہیں تو وہاں کی پرابلم آپ دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں آ کر پھر ان پرابلم سے نپٹنا آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے یا نئی انوویشنز لانا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو اس لیے جو انٹرنیشنل اسائنمنٹ ہے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل کریئر کے اندر بھی ایک ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ففتھ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہے کہ سوشل نیٹورکس ہیلپ ان کوآرڈینیشن بٹوین دی ہوم کنٹری اینڈ ہوسٹ کنٹری. بالکل، جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ آپریشن اور ہیڈ کوارٹر کے آپریشن اور سبسڈری کے آپریشن کی وہ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے رکھتا ہے اور پھر کیونکہ وہاں رہ چکا ہوتا ہے تو اس کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے جو سبسڈری ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اور جو ہیڈ کوارٹر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کی اچھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو یہ نیٹ ورکنگ کی وجہ سے جو ہے اب انٹرنیشنل اسائنمنٹس کے اوپر جو کوآرڈینیشن ہے وہ بڑی آسان جو ہے ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے جو کہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ پر رہ کر آتا ہے. تو سوشل نیٹ ورکنگ ہیلپس in the coordination between the home country and the host country. So this is also very important. تو یہ فرسٹ ویڈیو جو ہے جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ریپیٹریشن کی بیسکس جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، جس میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیا ہم نے ڈسکس کیا ہے. ریپیٹریشن کیا ہوتا ہے، ری انٹری جو ہے اس کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں، ریپیٹریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور کس طرح ریپیٹریشن کو بہتر یا اچھا کیا جا سکتا ہے، یا کون سی کمپنی کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریٹینشن اور فیوچر اٹریکشن آف دی ایکسپیکٹیٹس جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. ہم نے یہ جو ہے اس لیکچر کے اندر ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا کہ ریزنز کیا ہوتی ہیں
फॉर रिपेट्रिएशन, क्यों जो है किसी एक बंदे को किसी इंटरनेशनल आइलैंड पे वापस जो है भेजने के बाद वापस लेकर आते हैं, उसके क्या क्या रीजंस होती है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने पोटेंशियल बेनिफिट डिस्कस किया कि अगर वो वापस आता है अपने कंट्री के अंदर तो उससे इंडिविजुअल को और जो कंपनी होती है उसको क्या बेनिफिट होता है। तो ये जो है वो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको देखने के बाद, सुनने के बाद आपकी समझ में आएगी। अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता आपको तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, और जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसके अंदर हम उन क्वेश्चंस को मैं हैंडल करूंगा और आपको उन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। अभी इसके अंदर हम और वीडियोस भी बनाएंगे, तो ये फर्स्ट वीडियो थी। अब हम सेकंड वीडियो भी आपको जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।